हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि हम उसकी हुजूरी में आ सकते हैं, और इस आज़ादी के लिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी, किसी भी जगह पे भी हों, हम उसके हुजूर आ सकते हैं। उससे अपने, जिस तरह से अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, वो माँ बाप से भी बढ़ के हस्ती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही का जो प्यार है वो उसने हमें माँ बाप ने दिया है, बहन भाइयों में दिया है, अपने इन खूबसूरत रिश्तों में जो हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा आसमानी बाप उससे बढ़ के हमसे प्यार करता है, कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमसे दूर नहीं जाता। और यही उसकी खूबसूरती है कि हम जिस भी जगह हों, जिस भी वक्त उसे पुकारें, वो जवाब देता है, हमारे बीच में आता है और अपने लोगों की दुआओं पर, मुनाजातों पे कान लगाता है और उनका जवाब देता है। हालेलुया। हम ऐसे बड़े खुदावंद को सर्व करते हैं, ऐसे बड़े खुदावंद की इबादत करते हैं। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके बड़े कामों के लिए जो वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए कि हम तेरी हुजूरी में आए हैं खुदावंद, और चाहते हैं कि खुदा हमारा तेरी हुजूरी में आना सिर्फ महज एक रूटीन या एक रस्म के तौर पे, एक डेली टास्क के तौर पे हम ना आए, बल्कि खुदा तेरी हुजूरी में जब आते हैं तो पूरे दिल से, पूरी जान से, और खुदा तुझे अपना बेस्ट दें हम, क्योंकि तूने हमें अपना बेस्ट दिया है खुदा। और इस वक्त खुदा चाहते हैं कि तू हमारी सोचों पे, हमारे ख्यालों पे कंट्रोल ले। तेरी हुजूरी आज हमें महसूस करें। और खुदावन, मैं अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूँ, मेरे हाथों को, मेरी आवाज़ को, खुदावन साज़ों को अपने कंट्रोल में ले। और खुदावन तेरी हुजूरी आज लोगों को छुए। और खुदावन हम सब खुदावन तेरी हुजूरी से रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएँ खुदावन। और खुदावन कभी भी खुदावन तुझ में पीछे ना हटें, बल्कि खुदावन आगे ही आगे बढ़ें। और खुदावन जब वक्त नज़दीक है तो ऐसे ज़िंदगी गुजार सकें जो तेरे हजूर मकबूल हो। और खुदा हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारी खुदा वर्शिप तेरे हजूर एक राहत अंगेज़ खुशबू की मानित पहुँचे। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने पे कादिर। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। याद रखें, वो हमारी दुआओं को सुनता है। उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन, मैं
میں تجھ کو پکاروں. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں. تو سن اے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر. تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر. میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر. تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر. تو میری سچائی کو سن اے یہوہ. جو دل کی دہائی وہ سن اے یہوہ. یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے. دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے. یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے. دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے. تو میری طرف کان اپنا جھکا دے. میری عرض و منت تو سن التجا لے. تو میری طرف کان اپنا جھکا دے. میری عرض و منت تو سن التجا لے. تو میری سچائی کو سن اے یہوہ. جو دل کی دہائی وہ سن اے یہوہ. جو کرتے توکل ہے تجھ پہ خدایا. تیرے دہنے ہاتھ نے ان کو بچایا. جو کرتے توکل ہے تجھ پہ خدایا. تیرے دہنے ہاتھ نے ان کو بچایا. سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا. وہ شفقت جب تو دکھاتا رہے گا. سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا. وہ شفقت جب تو دکھاتا رہے گا. تو میری سچائی کو سن اے یہوہ. جو دل کی دہائی وہ سن اے یہوہ. تو میری سچائی کو سن اے یہوہ. جو دل کی دہائی وہ سن اے یہوہ. آمین. ہاللویہ. بڑا خوبصورت گیت ہے اور یہ ہماری دعا ہے خداوند کے حضور. اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں, ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ اسے نگلیکٹ نہیں کرتا. وہ ضرور سنتا ہے لیکن اپنے ٹائم پہ, اپنے وقت پہ ہمیں جواب دیتا ہے. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ رائٹ ہے, اس کے فیصلے راست ہیں. آمین. اور جب ہم اس ایشورنس کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ خداوند سے کچھ مانگتے ہیں تو خداوند بھی خوش ہوتا ہے. اور یہی مانگنے کا طریقہ ہے
کہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی دعاؤں کو، اپنی مناجاتوں کو خداوند کے حضور لے کے آئیں اور صرف اسی پہ توکل کریں، کیونکہ وہ ہمیں جواب دینے والا، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا اور ہمیں بچانے والا ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا کہ تم اس دنیا کے نور ہو۔ اس نے کہا کہ جو شہر پہاڑ پہ بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہم جو ہیں اس دنیا کے نور ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم چراغوں کی مانند اس دنیا میں چمکیں، کیونکہ جو کینڈل لائٹ ہوتی ہے، جو بھی روشنی ہوتی ہے، وہ دور سے نظر آتی ہے، لوگ پرکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ہے، اور روشنی ہمیشہ ہی تاریکی میں نظر آتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد تو تاریکی ہے، تو ہمیں بھی پھر دنیا جیسا بننا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے، ان کو انہی کی لینگویج میں جواب دیں، لیکن خداوند کا اصول یہ نہیں ہے۔ اگر ایک روشنی تاریکی میں نظر آتی ہے، یعنی کہ اس کے ارد گرد ڈارکنیس ہے، لیکن وہ سٹینڈ آؤٹ ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے خداوند نے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں چراغوں کی مانند رکھا ہے کہ اس کے نور کو چمکائیں، خداوند یسوع مسیح کا ریفلیکشن ہمارے اندر سے نظر آئے۔ آمین۔ غور سے سنیں خداوند کیا کہتا ہے ہمیں۔ یہ خداوند کی آواز ہے جو کہ آج آپ سے اور میرے سے بولتا ہے، وہ اور کہتا ہے، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو۔ کس کی معنی دکھنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی معنی دکھنا ہے، اس کا مزاج، اس کی سوچیں ہماری سوچیں اور ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ آمین۔ چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، گواہی میری دیتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو۔ چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، گواہی میری دیتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو۔ نام لگا ہے میرا ساتھ تمہارے، پہچان میری تو ہے دم سے تمہارے، نام لگا ہے میرا ساتھ تمہارے، پہچان میری تو ہے دم سے تمہارے، میں ہوں تمہارا
اور تم میرے ہو میں ہوں تمہارا، اور تم میرے ہو دنیا سے یہ کہتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، گواہی میری دیتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو۔ میں نے نہ تم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا، باپ اور روح سے نیا رشتہ ہے جوڑا، میں نے نہ تم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا، باپ اور روح سے نیا رشتہ ہے جوڑا، سولی اٹھانا چھوڑ نہ جانا، سولی اٹھانا چھوڑ نہ جانا، ساتھ میرے چلتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو۔ پسلی سے میری بہا جب خون کا دھارا، اس ہی لمحے تھا ہوا جنم تمہارا، پسلی سے میری بہا جب خون کا دھارا، اس ہی لمحے تھا ہوا جنم تمہارا، تم کو خریدا لہو سے اپنے، تم کو خریدا لہو سے اپنے، یاد یہی کرتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، جب تک نہ آؤں میں بادلوں پر، گواہی میری دیتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، چراغوں کی طرح تم جلتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو،
میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو، میری ہی طرح ہر پل دکھتے رہو۔ آمین۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے نور ہیں جو اس دنیا میں چمکتے ہیں، اور وہ ہم سے مجھ سے آپ سے چاہتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں اور اس کے نور کو اس دنیا میں چمکائیں۔ وہ کہتا ہے کہ بدی نہیں کرنی، بلکہ اگر کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ بڑی بار انسان ہوتے مشکل ہوتا ہے، اور یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے روح سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ لائک فادر لائک سن، کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ تو ہمارا آسمانی باپ، اس کی کتنی خوبصورت کریکٹرسٹکس ہیں، تو کیا ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بالکل اس کے مزاج میں ڈھلنا چاہیے، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے اندر نظر آنی چاہیے، اور یہ اس کا کلام پڑھنے سے اور روح القدس کی مدد سے یہ ہمارے اندر مینیفیسٹیشن خداوند کے کلام کی اور اس کے مزاج کی ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو ہم بند کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جہاں پہ پورے دل سے ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو اس کا جلال چمکتا ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ بڑی بار شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہماری کامیابیوں پہ، ہماری سکسیس پہ وہ بلوکیج لگائے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ آزادی کا کام کرے، وہ جکڑے ہوئوں کو آزاد کرے۔ اور آج ہم ان تمام بیماریوں سے، تمام زنجیروں سے، تمام ان بونڈیجز سے کہیں گے کہ یسوع کے نام سے تم ٹوٹو، تمہارا میری زندگی میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا بدن خداوند یسوع مسیح کا ٹیمپل ہے، اور ہماری زندگی میں صرف اور صرف وہی بستا ہے، اس کا روح بستا ہے۔ جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا۔ خدا کام کرتا ہے۔ خداوند سے کہیں گے میری زندگی میں تو کام کر ہے، خداوند میری زندگی میں آج تو ایک نیا کام کر۔ جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا۔ خدا کام کرتا ہے۔ جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے آپ اور میں آگے بڑھیں گے۔ دشمن کی کوئی چال، کوئی اس کا تیر ہمیں روک نہیں سکتا۔ او جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا، جلال جلال ہاللیلویا۔ ایمان سے کہیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم فتح پاتے ہیں، ہم فتح مند ہیں، ہم فتح پاتے ہیں،
خداوند اٹھے اور دشمن ہو شرمندہ، خداوند اٹھے اور دشمن ہو پراگندہ، خداوند اٹھے اور دشمن ہو شرمندہ، خداوند خدا اٹھے، خداوند اٹھے، خداوند اٹھے اور دشمن ہو شرمندہ، خداوند اٹھے اور دشمن ہو پراگندہ، خداوند اٹھے اور دشمن ہو شرمندہ، خداوند خدا اٹھے، خداوند خدا اٹھے۔ تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، ایمان سے کہیں گے ہاں، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا۔ تمام ان پہاڑوں کو، ان پرابلمز کو جو کہ ہمیں شاید آج جاتی جولیت کی مانند لگ رہے ہیں، بہت سے بڑے پہاڑ لگ رہے ہیں کہ یہ کس طرح میدان ہوں گے، لیکن یاد رکھیں آپ کی قوت سے نہیں، یہ خداوند کی قوت سے، اس کے روح سے ممکن ہے، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا۔ ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے، کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے، کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، اور کیا ہوگا؟ کل سب بھی سامنے سے ہٹ جائے گا، کل سب بھی سامنے سے ہٹ جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا۔ تیز آندھی کا جیسے سناٹا
برسے بادل یوں تیری وفا کا، تیز آندھی کا جیسے سناٹا، برسے بادل یوں تیری وفا کا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا، یاد رکھیں آج آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں جہاں بھی بنجر جگہ ہے وہ آج اسے سیراب کرے گا اپنے روح سے، ایمان سے کہیں گے، اس کے سامنے دعا کریں گے، دعا کے طور پہ گائیں گے، ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا، ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا، یسوع کے نام سے، ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا۔ آمین ہے خدا، ان تیری حضوری میں ہم آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تو نے کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، تو اپنے وعدوں میں، اپنے فیصلوں میں راست اور درست ہے خداون، جو تو نے وعدے کیے ہیں، جو تو نے منہ سے کلام کیے ہیں خداون، وہ ہے خداون تو نے پورا کیا ہے، اور تو نے ہمیں روح القدس دوسرا مددگار دیا ہے، اور آج ہے خدا میری تیرے سے درخواست ہے کہ جب تیرا کلام ڈلیور ہو تو تیرے پاک روح کی مدد سے ہم اسے اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کر سکیں، محض سننے کی حد تک نہیں بلکہ اس پہ پریکٹیکلی عمل کریں، اور اے خداون اس کو اپنے دل میں رکھیں، اور وہ زمین جو سوگنا پھل لاتی ہے اس کی معنی تیری حضور میں اے خداون پھل لے کر آ سکیں، ہم سب سے بول، ہمارے کانوں کو چھو، ہمارے دلوں کو چھو، اور اے خداوند ایکسیپٹ کرنے والا دل دے اے خداوند، تاکہ اے خداوند تیرے کلام کو اپنے اندر ہم ذخیرہ کریں، جیسے تیرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، ہم سب تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس پر عمل کریں اے خداوند، ہم سبوں کو اے خداوند چھو، سبوں کو برکت دے اے خداوند، اور اپنے کلام سے سیراب کر اے خداوند، ہم سب تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ تیری یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ خدا بہت مبارک ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے زندہ کلام کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے کلام سے روشن کر سکیں۔ آج پھر اس نے ہمیں موقع دیا، ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے یسوع مسیح کی ذات میں ہوتے ہوئے بہت پیار، سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔
हालेलुया। खुदावन तूने हमें प्यार ही प्यार दिया है, तूने हमें सलामती ही सलामती दी है। तूने आए खुदावन यीशु जी, जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए प्यार से भरा होता है, मोहब्बत से भरा होता है, आए खुदावन तेरी ज़ात हमारे लिए मोहब्बत और प्यार से भरी हुई है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तो हमें बिल्कुल अपने पास ही रखता है, तू हमारे बिल्कुल करीब ही होता है, तो आयु खुदावन हमारे अंदर ही होता है। आयु खुदावन तेरी निगाहें हमारे ऊपर रहती हैं। खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी निगाहें तमाम रूहें ज़मीन पर फिरती हैं, ताकि अपने ताई उनके लिए कामिल दिखाए, कवि दिखाए, जिनका दिल तेरी तरफ कामिल है। आयु खुदावन तू ही है जो आयु खुदावन हमारा दिल अपनी तरफ करता है। आयु खुदावन तूने हमें घूरे में से, गंदगी में से, पातालों में से, आयु खुदावन यीशु जी अंधेरे गहरे कुएं में से, आयु खुदावंद हमारे जहनों को निकाल लिया, हमारी ज़िंदगियों को निकाल लिया, हमारी रूहों को निकाल लिया, हमारी रूह जान बदन को निकाल लिया। हम आयु खुदावंद खुश हैं, शादमान हैं कि आयु खुदावंद हम तेरे हाथों में हैं। इस दुनिया में रहते हुए आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। आसमानी बादशाहत हमारे ऊपर आयु खुदावंद अपना तसल्लत कायम किए हुए हैं। हम इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन आयु खुदावंद तेरा पाक तसल्लत हमें आयु खुदावंद कंट्रोल करता है, हमें संभालता है, हमें प्यार के साथ चलाता है। तेरी मोहब्बत, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो। आयु खुदावंद यीशु जी, इस वक्त मैं अपने जहन, दिल, दिमाग, ख्यालों, सोचों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद आयु खुदावंद मेरे दिल का ख्याल, मेरे जहन की सोच, ख्याल, सब कुछ आयु खुदावंद मेरे मुंह का कलाम तेरी तरफ से हो। और आयु खुदावंद हम सब जितने भी आज तेरे स्टूडेंट हैं, प्यारे पाकरू, प्यारे उस्ताद यीशु राजा जी, आय खुदा बाप तू हमारा उस्ताद है, हम इस वक्त उसे सीखने के लिए तेरे पास आए हैं। मोहब्बत से, प्यार से तेरे कलाम से सीखें, याद रखें, अमल करें, तेरी मानिद बनते जाएं। तू हमसे बोले, हम सुने और तेरी मानिद हों, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। पिछली दफ़ा हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफ़ा उसका 14वां बाब सीख रहे थे, और उसकी थोड़ी सी आयात पीछे से हम रिवाइज़ करते हुए आगे चलेंगे। आज हमने मुकाशफ़ा 14वां बाब 17 आयत से शुरू करना है, लेकिन उसकी 14 आयत से थोड़ा सा हम सरसरी सा जायज़ा लेंगे कि हमने क्या सीखा था। तो मुकाशफ़ा 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में हमने देखा था कि एक आदमजाद है जो कहाँ बैठा हुआ है, बादल के ऊपर बैठा हुआ है। उसके हाथ में क्या है, एक दरांती है। उसके सर पे क्या है, सोने का ताज है। और वो दरांती कैसी है, तेज़ दरांती है। तो ये हमने 14वीं आयत में, 14 बाब 14 आयत में सीखा था। फिर 14वें बाब की 15वीं आयत में हम सीख रहे थे कि एक और फरिश्ता है जो मकदिस में से निकला है। 15वीं आयत में लिखा है, फिर एक और फरिश्ता को मैंने मकदिस में से निकल कर उस बादल पर बैठे हुए से कलाम करते हुए देखा था। तो एक मकदिस में से फरिश्ता निकलता है और वो बादल पे बैठे हुए आदमजाद से बात करता है। क्या कहता है कि फसल काट लो, फसल पक गई है। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे से शुरू करने का मकसद ये है कि हम फरिश्तों के सेट्स को देख सकें, कि जैसे एक बादल पे बैठा हुआ एक आदमजाद, एक आसमानी मखलूक है, जिसे मकदिस में से एक और फरिश्ते ने निकल के कहा है कि आप काटो, ज़मीन की फसल को काटो। और ज़मीन की फसल यानी लोगों को वापस उनकी अब्दी ज़िंदगी में, जहाँ उनकी अब्दी उनका घर है, वहाँ पे उन्हें बुलाने के लिए ज़मीन से उनको काट दो, ताकि वो अपने अब्दी वतन में दाखिल हो जाएं। फिर हमने 16वीं आयत में पढ़ा था कि उस बादल पे बैठे हुए शख्स ने ज़मीन की फसल काट दी। तो और फिर हमने मत्ती 13 बाब उसकी 39 आयत में ये बात भी सीखी थी कि खुदावंद यीशु ने ये बात कही थी कि आखिर में इब्ने आदम लोगों अपने फरिश्तों को भेजेगा। तो फरिश्ते हैं जो कटाई करने वाले हैं। तो जो आदमजाद बादल पे बैठा हुआ है वो यीशु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ख़ुद भेजने वालों में से है। और जब हम
خدا کے کلام میں سے آسمانی مخلوق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں صرف یسوع مسیح ہی ابن آدم کے ٹائٹل سے نہیں گنا گیا، بلکہ ہم آسمان کے اوپر اور دوسرے بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی آدم زاد. جیسے اگر آپ حزقیل کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو آسمانی مخلوق میں آدم زاد نظر آتے ہیں کہ وہ جو شہر کے منتظم ہیں ان کو ہم انسانوں کی طرح سے دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بادل پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ یسوع نہیں ہے، کیونکہ یسوع کو کوئی دوسرا کمانڈ کر بھی نہیں سکتا کہ تو یہ کر، اب تو یہ کاٹ لے، اب ایسے جمع کر لے. تو آئیے ہم اب 17ویں آیت سے دیکھتے ہیں اور دوسرے اور فرشتوں کے بارے میں. تو پہلے 14ویں آیت سے جو فرشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ صرف 2 ہم نے فرشتے دیکھے ہیں، ایک بادل پہ بیٹھا ہوا آدم زاد اور ایک اس کو حکم دینے والا کہ تو کاٹ دے. اب آگے 17ویں آیت سے ہم اور فرشتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آسمان پہ کیا کام ہو رہا ہے. تو مکاشفہ 14واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھیں. تو ایک پہلا ہو چکا جو ہم نے فرشتہ دیکھا جو بادل پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب ایک اور ہے فرشتہ جو مقدس میں سے نکلا ہے. اس کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک درانتی ہے. تو اس کا مطلب ہے 2 آسمانی مخلوق ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت درانتی ہیں. آگے 18ویں آیت دیکھتے ہیں، پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے. تو ہم نے 18ویں آیت میں کیا پڑھا ہے کہ ایک اور فرشتہ ہے، وہ کہاں سے نکلا ہے؟ قربان گاہ سے نکلا ہے، اور اس کا کس چیز پہ اختیار ہے؟ آگ پہ اختیار ہے. اور وہ تیز درانتی والے سے مخاطب ہو کے کچھ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے کیونکہ وہ انگور بالکل پک گئے ہیں. تو یہاں وہ فرشتہ جس کا آگ پہ اختیار ہے وہ درانتی والے سے کہہ رہا ہے کہ کاٹ دے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے گچھے جن کو کاٹ کے آگ میں ڈالا جانا ہے. 19ویں آیت، اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی. تو یہ جو دوسرے نمبر پہ فرشتہ مقدس میں سے نکلا ہے جس کے ہاتھ میں درانتی ہے، اور وہ فرشتہ جسے آگ پہ اختیار ہے، وہ درانتی والے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ انگور کاٹ دو، اور انہیں کہاں ڈال دو؟ انہیں کہاں ڈالنے کے لیے کاٹو؟ آگ میں ڈالنے کے لیے. اور 19ویں آیت میں ہمیں خداوند یہی بات کلیئر کر کے بتا دیتا ہے کہ خدا کے قہر کے بڑے حوض میں وہ انگور ڈال دیے گئے ہیں. اور یہ تصویر بھی ہمیں اور زیادہ بہت پیارے طریقے سے اب تک جو ہم نے سیکھا 14ویں آیت سے، وہ دونوں سیٹس جو فرشتوں کے ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں 2 لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں درانتی. آدم زاد جس کے ہاتھ میں درانتی ہے اس نے ایک فصل کاٹی ہے، اور دوسری طرف ایک اور فرشتہ ہے جس نے فصل کاٹی ہے. لیکن جو دوسری دفعہ کی فصل کٹی ہے اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کے لیے، خدا کے قہر کے حوض میں ڈالے جانے کے لیے انہیں کاٹا گیا ہے. اور جو ان سی پہلی والی فصل کٹی ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں فرق فصلیں ہیں. ایک فصل وہ ہے جو خدا کے خطے میں جمع ہونے کے لیے کاٹی گئی ہے، اور ایک فصل وہ ہے جو آگ میں ڈالے جانے کے لیے کاٹی گئی ہے. تو خداوند آج ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ یہ وقت ہے ہمارے پاس جس میں ہم دھیان دے دیں کہ ہم کون سی جگہ پہ ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے. کیا ہم نے خدا کے خطے میں جمع ہونے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے؟ اس کے لیے اس لائن میں ہو کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کسی روڈ پہ بھی جائیں تو روڈ پہ ہم جو بھی لائن لے لیتے ہیں، جو ڈائریکشن لے لیتے ہیں، وہ ہمیں کسی خاص منزل کے اوپر پہنچاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم زمین پہ ہوتے ہوئے اگر اپنی سیڑھی زمین کے نچلے والے حصے کی طرف یا
ہم کہہ دیں کہ جو لفٹ ہے اسے ہم اس کا بٹن نیچے کو بھی دبا سکتے ہیں، نیچے جانے کے لیے بھی دبا سکتے ہیں اور اوپر جانے کے لیے بھی دبا سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو سینٹرل پلیس ہے زمین، یہاں سے کیا ہم نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آسمان کی بادشاہت میں جائیں، یا کیا سوچا ہوا ہے کہ زمین کے نیچے جائیں؟ تو خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی منزل کو ابھی سے پہچانیں، کیونکہ بعد میں پھر وقت نہیں ہوگا۔ جس طرح سے روڈ پہ جاتے ہوئے ہم پہلے سے بہت دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی کٹ مس نہ کر دیں، کوئی جگہ جہاں سے ٹرن لینا ہے وہاں وہ جگہ ہم سے مس نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے اور ہم کسی دوسری سمت کو نکل جائیں۔ پھر اسی بات کے لیے جو مکاشفہ 14:19 میں خدا کے قہر کے حوض میں انگور ڈالے جائیں گے، اس کے لیے ہم استثنا 32 باب اس کی 32 اور 33 آیات کو بھی دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے، ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ یہاں پر ہم غور کریں کہ خدا کا کلام گناہ گار لوگوں کے لیے جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو دشمن کی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، ان کے لیے کیا لفظ خداوند کا کلام کہتا ہے؟ لکھا ہوا ہے وہ جو خدا کی راہوں پہ نہیں چلتے ہیں وہ بھی انگور ہیں، لیکن کس طرح کے انگور؟ سدوم اور امورا کے۔ سدوم کی طاقوں جیسا ان کے اندر پھل ہے، یعنی بیرا روی کا۔ اور جو کچھ ہم آج دیکھتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے اصول قوانین کو انہوں نے بالکل ہی خلاف تباہ کاموں میں کی طرف وہ لے گئے ہیں۔ جو کچھ خدا نے مقرر نہیں کیا وہ کرتے ہیں۔ ہم سدوم اور امورا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان 2 فرشتوں کو جو لوط کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ انہیں باہر نکالو، ہم ان سے صحبت رکھیں۔ یعنی کہ خداوند نے جن چیزوں کے لیے الاؤ نہیں کیا وہ کام ہم سدوم کے علاقے میں دیکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ان کی فصل ہے وہ کہاں کی فصل ہے؟ جیسے امورا، سدوم امورا کے لوگوں کے کام تھے، ویسے ان کی زندگیوں کے اندر وہ اس طرح کے کھیت ہیں۔ پھر اگر ہم گناہ گاروں کو ایک پاکستان سے لیں، پاکستان سے تشبیہ دیں، تو اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں، زہر ہے ان کے اندر، اور ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ تو وہ سب لوگ جو گناہ کو چوز کرتے ہیں، اس کے پھل کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اور گناہ کے پھل ہم جانتے ہیں کہ کیسے کڑوے ہیں، کیسے زہریلے ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں سے ویسے پھل دکھاتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ان کی میں اژدہاؤں کا بس ہے، یعنی وہ ایسے انگور ہیں جن کے اندر سے اژدہاؤں کا زہر وہ نکلتا ہے، اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ تو یہ وہ والی فصل جو آخر میں ہمیں دوسرے نمبر پہ ایک سیٹ نظر آتا ہے 2 فرشتوں کا، جس نے انگوروں کی فصل کاٹی اور خدا کے قہر کے حوض میں ڈالے، وہ اس طرح کے انگور ہیں، زہریلے انگور ہیں، زہر ان کے اندر ہے، اور ان کی جو منزل ہے آگ ہے۔ پھر آگے 20ویں آیت میں ہم چلتے ہیں، مکاشفہ 14 باب 20 آیت۔ یہاں لکھا ہے اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، حوض میں سے اتنا خون نکلا۔ یہ 20ویں آیت کا ایک حصہ کچھ حصہ ہے جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے۔ تو شہر کے باہر یعنی شہر کون؟ یروشلم شہر، اس کے باہر انگور روندے گئے۔ اب یہ انگور بہت سارے انگوروں کا گچھا جمع ہوگا جب وہ اسرائیل کے خلاف جمع ہوں گے، ساری قومیں خدا کے لوگوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ وہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اور حوض میں سے اتنا خون نکلا۔ آگے 14ویں باب کی 20ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ بہ نکلا۔
تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جنگ کو یسوع مسیح خود لڑیں گے. اور جو یسایہ 63 باب ہے، اگر ہم اسے شروع سے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یہ کون ہے جو دھوم سے چلا آتا ہے، بصرہ سے آ رہا ہے، یہ کون ہے جس کی پوشاک سرخ ہے، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ اور کیونکہ خداوند ان قوموں سے بدلہ لے گا جو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے. تو لکھا ہوا ہے کہ انہیں ان انگوروں کو، یعنی ان ساری قوموں کو جو اسرائیل کے خلاف جمع ہوں گی، انہیں خدا اپنے قہر کے حوض میں روندے گا، یعنی خدا ان کو تہ و بالا کرے گا، ختم کرے گا، وہ مر جائیں گے. اور اس طرح کی بہت ساری جگہ پہ ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی اس وقت کے لیے پیشن گوئی نظر آتی ہے کہ ایک بہت بڑی ضیافت اس وقت ہوگی. کس کے لیے؟ پرندوں کے لیے، کہ وہ ان ڈیڈ باڈیز کو کھائیں گے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گھوڑوں کی لگاموں تک وہ خون پہنچ جائے گا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا. تو ایک بہت بڑی ہلاکت ہوگی، کیونکہ خداوند کے الفاظ سے، خدا کے حکم سے وہ سب لوگ جو ہیں وہ ختم ہوں گے جو خداوند کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. پھر ہم اسی حوالے کے بارے میں یسایہ 63 باب میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. یسایہ 63 باب اس کی 3 آیت، یہاں لکھا ہے میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا. میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. تو یہ خداوند یسوع کے لیے نبوت ہے کہ وہ ان کو روندے گا. تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تنہا، یعنی کہ خداوند کے ساتھ اور آسمان زمین میں اور دوسری کوئی پاور نہیں اور دوسرا کوئی خدا نہیں جس نے ان قوموں کو شکست دی، وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہیں. روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا. ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون، ان قوموں کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. تو خداوند یسوع مسیح ان کے خون کا، ان کو ختم کرنے کا، ان کا خون بہایا جانا، وہ ان کی شکست، وہ کون کر رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. کون ان کو شکست دے رہا ہے؟ خداوند یسوع دے رہا ہے. تو آلودہ کیا، گندا کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے گناہ کے اندر تھے اس کی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے خون سے میرے کپڑے آلودہ ہوئے. ہم اسی وقت کے بارے میں حزقیل 32 باب میں بھی دیکھیں، ایک پیشن گوئی ہے. حزقیل 32 باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی. تو وہ پھر دوبارہ وہ سب قومیں تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا. اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہونے والی جو قومیں ہیں وہ ماری جائیں گی. یسوع مسیح ان کو مار دے گا، ان کا گوشت ان پہاڑوں کے اوپر ہوگا، وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا. تو وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ وادیوں میں سے ان کی بلندی پہاڑوں تک پہنچ جائے گی. اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا ہے، کہ اے بڑے مگرمچھ، بڑے گھڑیال، تو جو اس کے وادیوں میں جس کے پانیوں میں تو تیرتا ہے، پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی. تو وہ ساری دشمن قومیں جو اپنے آپ کو بڑے مگرمچھ کی طرح سمجھتے ہیں، بڑے گھڑیال کی طرح سمجھتی ہیں، بڑی پاورفل سمجھتی ہیں، لیکن خدا کے سامنے ان کی کوئی پاور نہیں ہوگی. تو اس نقشے میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ ممالک کا ذکر ہے جو خدا کے کلام مقدس میں درج ہے کہ وہ قومیں جب
خدا کے لوگوں کے خلاف اکٹھی ہوں گی ہر مجدون کی جنگ میں، تو پھر خدا ان کو اپنے قہر کے حوض میں روندے گا، جس کا ذکر ابھی ہم نے 14ویں باب کی 20ویں آیت میں دیکھا ہے۔ آئیے ہم 15ویں باب میں چلتے ہیں۔ مکاشفہ 15واں باب اس کی پہلی آیت یہاں لکھا ہے، اور میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ تو ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خداوند ان قوموں کو شکست دے گا جو اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہوئیں گی، لیکن ابھی جو دنیا کے اندر اور بہت سارے لوگ جو خداوند کے خلاف چلتے رہے ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے خدا کا قہر انڈیلا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر یوحنا ایک بہت بڑا نشان دیکھتا ہے۔ اس نشان کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ بڑا اور عجیب نشان۔ اور وہ اس نشان میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ کتنے فرشتے ہیں؟ 7 فرشتے ہیں۔ اور لکھا ہوا ہے یعنی 7 فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو یسایہ نبی نے اس وقت کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، کچلوں کو آزاد کروں، خدا کے سال مقبول کا اعلان کروں، اس کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کس لیے آئے؟ تاکہ لوگوں کو خدا کے سال مقبول میں داخل کروائیں۔ سال مقبول کون سا وقت ہے؟ جب خدا کے لوگوں کو ریوارڈ دیے جائیں، جب خدا کے لوگ اپنی ابدی خوشی میں داخل ہو جائیں۔ اور خدا کے وہی وقت ہوگا جب خدا کے لوگ ابدی خوشی میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن وہی وقت ہے جو ابدی اداسی میں گناہ گار لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ تو خداوند ان 7 فرشتوں کو خدا نے 7 قہر کے پیالے دیے ہیں، وہ زمین پہ انڈیلے جائیں گے خدا کے انتقام کے روز کا یہ اشتہار، جس کے لیے اس نے شروع میں بات کی کہ یہ ایسا ہوگا۔ اپنے آپ کو جانچو، پرکھو، دیکھو کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی۔ تو خدا کی جو آگ ہے وہ پرکھتی ہے۔ آگ جو ہے وہ روح القدس کی آگ خدا کے لوگوں کے لیے بہت ہی پیارا ایک تحفہ ہے، لیکن یہی آگ جب پرکھتی ہے خدا کے لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس آگ کے سمندر کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو بے راروی میں چلتے ہیں یہی آگ ہے جو ان کو جلا دیتی ہے، ان کو سزا دیتی ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کون ہے جو خدا کے پہاڑ پہ چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے، جس نے مکر سے قسم نہیں کھائی، جس نے بطالت سے دل نہیں لگایا۔ تو خدا کی حضوری میں اس کے ابدی شعلوں کے اندر کون نہیں جلے گا؟ وہ جس کے دل پاک ہیں، جس کے اندر سے خدا نے بدیوں کو جلا دیا۔ اگر ہمارے دلوں میں سے آج کے وقت میں بدیاں جل جائیں گی تو پھر ہمارا پورا وجود نہیں جلے گا، پھر ہم آگ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو گناہ ہے وہ جو آسمان پہ پرکھنے والی آگ ہے اس میں گناہ جلے گا اور گناہ گار اس کے ساتھ جلیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم دوسری آیت میں 15 باب مکاشفہ 15:2 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیشے کا سمندر ہے اور اس میں آگ ملی ہوئی ہے، یعنی وہ اتنا شفاف ہے کہ وہ بہت ہی کلیئر ہے، اور اس میں اس سمندر کے اندر یوحنا دیکھتا ہے کہ آگ ملی ہوئی ہے۔ اب اس کے اگلا حصہ ہم دیکھیں دوسری آیت کا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو یوحنا ایک بہت پیارا نظارہ دیکھ رہا ہے، ایک ان لوگوں کا جو کامیاب ہوئے ہیں۔ کس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے ان کے سامنے جو موت منڈلا رہی تھی
اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ وہ 1,44,000 لوگ ہیں جن کی خدا نے زمین پہ حفاظت کی ہے۔ پر اگر یہ اس حیوان سے ڈر جاتے، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے، تو یہ 1,44,000 لوگ جن کی خدا نے یہ اسرائیلیوں کا گروپ ہے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، خدا ان کی حفاظت نہ کر سکتا اگر یہ ایمان کے اوپر قائم نہ رہتے، اگر یہ مستقل مزاج نہ رہتے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو اس سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو کھڑے نہیں رہ سکتے، ہمارا اس وقت میں خدا ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ ایمان میں قائم رہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے، اور خدا نے ان کی حفاظت کی، اور ابھی اس وقت وہ آسمان کے اوپر موجود ہیں۔ جو ہم مکاشفہ 15واں باب اس کی دوسری آیت دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس حیوان اور اس کے بت، دو چیزیں تھیں، ایک حیوان ہے، اور حیوان نے اپنا جو جھوٹا نبی تھا اس نے مخالف مسیح کا بت بھی بنوایا۔ تو جن لوگوں نے نہ تو حیوان کی چھاپ لی، نہ اس کے بت کی چھاپ لی، نہ اس کا عدد اپنے لیے لیا، وہ غالب آئے ہیں۔ کس چیز کے لیے غالب آئے ہیں؟ کہ یعنی غالب آئے ہیں چھاپ نہ لینے میں، اور ابھی ان کو جو سا اعزاز ان کے لیے وہ کیا کہ وہ آگ ان کو نہیں جلا رہی، وہ آگ کے سمندر کے پاس کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آسمان سے آسمانی بربتیں ہیں، آسمانی پراپرٹی ہماری جو سی آسمان کے اوپر میراث ہے، اس میراث میں سے ان کو خدا نے بربتیں دی ہیں، ان کے ہاتھوں میں بربتیں ہیں تاکہ وہ خدا کے لیے تمجید کے لفظ بولے جائیں۔ لکھا ہوا ہے شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم تیسری آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اب یہ 1,44,000 ہیں جو غالب آئے ہوئے لوگ ہیں، جن کی خدا نے حفاظت کی تھی۔ اب اس وقت خدا نے ان کو ان کی فصل زمین سے کٹ گئی ہے، یہ اپنے ابدی آرام گاہ میں جہاں پہ خوشی، شادمانی، یسوع ہے، پاک روح ہے، خدا باپ ہے، یہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور کون سا گیت گا رہے ہیں؟ دو گیتوں کا ذکر ہے، خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور خداوند یسوع مسیح کا، خدا کے برے کا گیت۔ برے کا موسیٰ کا گیت گاتے ہوئے وہ لفظ اس گیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام، یعنی خدا کے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی تمجید کر رہے ہیں کہ اے خداوند خدا تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اور پھر اپنے خدا کے لیے وہ تمجید میں لفظ کیا بول رہے ہیں جو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور نہ ختم ہونے والا بادشاہ ہے، ابدی بادشاہ ہے۔ اور جب فرشتے نے مریم سے بات کی تھی، اس نے کہا تھا اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا، وہ اب سے اب تک اسرائیل پر، یعقوب کے گھرانے پر آج سے اب تک حکمرانی کرے گا۔ تو یسوع کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ازلی بادشاہ، خدا باپ کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ وہ ازلی بادشاہ ہے۔ اس کی راہیں کیسی ہیں؟ راست اور درست ہیں۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی راہوں کو راست اور درست کہتے ہیں۔ جو خدا کے نہیں ہیں انہیں خدا کی پیاری راست باتیں وہ ان کو راست دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ 1,44,000 لوگ، ان کے ہاتھ میں بربتیں ہیں، اور خدا کے بندہ موسیٰ کا اور خدا کے برے کا گیت گا رہے ہیں۔ تو اصل میں موسیٰ کا گیت گا رہے ہیں اور برے کا گیت گا رہے ہیں، اس میں تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ خدا باپ کی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کام جو اس نے موسیٰ کے وقت میں کیے، خدا باپ کے کام جو اس نے یسوع خدا کے برے کے وسیلے سے کیے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ راست ہیں، درست ہیں، اور اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ پھر ہم چوتھی آیت کو پڑھیں۔ لکھا ہوا ہے، یہ گیت ہے جو چل رہا ہے، تو گیت میں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا، کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو وہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے، اور اگلے لفظ ان کے کیا ہیں
کہ اے خداوند کون ہے جو تیرا مقابلہ کر سکتا ہے، کون ہے جو تیرے سے نہیں ڈرے گا، کون ہے جو تیرے سامنے مقابلہ بازی کر سکتا ہے، تیرے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، کون تیرے نام کی تمجید نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ صرف تو ہی تو قدوس ہے، اور ساری قومیں آ کے تیرے سامنے سجدہ کریں گے، تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو موسیٰ کا گیت ہے، آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں استثنا اس کے 32 باب میں۔ استثنا پورا باب جو ہے وہ موسیٰ کا گیت اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو خدا نے بڑا کام کیا یعنی آزادی کا کام، اور اس وقت بھی خدا نے دنیا میں سے ایک جو دوسری فورس ہے، تاریکی کی فوجیں ہیں، اس میں سے خدا نے اپنے لوگوں کو 1,44,000 لوگوں کو چھڑایا، اور وہ اس وقت خدا کی اس ڈیلیورنس کی، خدا کی اس فریڈم کی، خدا کی اس سنبھال لینے والی پروٹیکشن، اس کو وہ جو سنبھال لیا خدا نے، اس وقت بھی 1,44,000 لوگ جو بڑی کامیابی سے زمینی سفر کو پورا کر کے آسمان پہ آئے ہیں، تو وہ اپنے اس کامیابی سے آسمانی ملک کنعان میں داخل ہو کے وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں کہ خدا اس وقت انہیں موسیٰ کے وقت بھی اپنے لوگوں کو چھٹکارا دیا تھا۔ تو استثنا 32 باب اس کی 43 آیت 43 ورس وہاں لکھا ہوا ہے، اے قومو اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تو جو کچھ خدا نے موسیٰ کے وقت کیا، اس میں سے اس گیت کے یہ لفظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں؟ کہ اے قومو اس کے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اے قومو اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی کرو۔ آگے کیونکہ کہہ کے تو کچھ ریزنز دی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا 14ویں باب کی آخری چند آیات میں کہ کیسے خدا نے اپنے لوگوں کے خلاف آنے والوں سے بدلہ لیا۔ تو وہ یہاں پر بھی یہ جو ان سے لوگ ہیں 1,44,000 وہ ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے لوگوں کے خون کا انتقام لیا ہے، تو نے اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا۔ یہ وہ الفاظ جو موسیٰ کے وقت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی 1,44,000 ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ خداوند تو نے اس وقت موسیٰ کے وقت اپنے مخالفوں کو شکست دی، اور آج بھی خداوند تو نے دی ہے، اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تو خداوند تو نے موسیٰ کے وقت میں ایسا کیا کہ اپنے لوگوں کے لیے تو نے کفارہ دیا، اور ہمارے لیے خداوند زمین کے اوپر ہمارا کفارہ کون بنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بنے ہیں۔ زمین کے اوپر موسیٰ کے وقت خداوند نے ان کے لیے کفارے میں لکھا، میں قوموں کو دے دوں گا، میں جو تیرے اوپر تجھے شکست دینے کے لیے آئیں، تجھے دکھ دینے کے لیے آئیں، میں انہیں مٹا دوں گا۔ اور پھر آگے 44 آیت میں دیکھیں، استثنا 32 باب 44 آیت لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں۔ تو یہی ہم نے ابھی پڑھا کہ جو خدا کے کلام میں باتیں لکھی ہیں ان کی پائیداری ہم دیکھیں کہ کیسی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا آسمان اور زمین کا ٹل جانا آسان ہے، لیکن کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک شوشہ نہیں ٹلے گا خدا کے کلام میں سے۔ اور جو استثنا 32 باب میں گیت کا ذکر ہے ہمیں مکاشفہ میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ سب خدا کے کام ہے۔ وہ پرانے عہد نامے میں جو کچھ کیا خدا باپ نے کیا، اب اس وقت جو مخالفوں سے انتقام لیا خدا باپ نے لیا، آج اس نے مخالفوں سے انتقام لے کے اپنے لوگوں کو فتح مندی سے آسمان کی بادشاہت میں داخل کیا۔ وہ خدا کی فتح اور اس کے مخالفوں کی شکست کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو دلیری دیتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ اپنے مخالفوں سے نہ ڈرو۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو
آپ کے دل کو نیچے کر دے، دبا دے، بوجھل کر دے، کسی چیز کا برڈن اپنے اوپر نہ آنے دیں۔ ہر بات میں کہیں میری فتح میرے آسمانی باپ کے وسیلے سے ہے، کیونکہ خدا میں کیا کہتا ہے کہ جب تم آندھیوں کو دیکھتے ہو، طوفانوں کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ اے مالک ہمیں بچا کیونکہ ہم ڈوبے جاتے ہیں، تو آپ یسوع نے کیا کہا تھا؟ بے تقادو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ تو یہ سیم میسیج میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کہ خداوند کہتا ہے اس دنیا میں کسی بھی ڈراوے سے نہ ڈرو، کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، کسی دوسری راہ پہ نہ نکلنا، میرے ساتھ چلنا، کیونکہ ہم نے آج دیکھا کہ وہ لوگ جو ڈر جائیں گے یا جو ڈر کے مخالف مسیح کی عبادت کریں، یا چاہتے ہوئے دل سے چاہتے ہوئے اپنی جہالت میں اس کی عبادت کریں، دونوں طرح کے لوگ، یعنی کسی بھی ریزن سے وہ انہوں نے خدا کو چھوڑا اور دشمن کے سامنے جھکے، وہ آگ اور گندک میں جائیں گے، لیکن وہ جو غالب آئیں گے وہ آسمان کی بادشاہت میں ابدی خوشی میں داخل ہوں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے تمہاری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت تمہارے لیے از حد اور بڑا جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ تو ہم تھوڑے وقت کی آسائش وہ نظر آتی ہے، تھوڑی دیر کی آسائش، لیکن وہ کتنے لمحوں کی آسائش ہے، جتنی دیر کھڑکی میں لگی ہوئی کوئی بھی کھانے کی چیز کی طرف ایک چوہا نہیں چلا جاتا، صرف اسے اتنی دیر کے لیے وہ اچھی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ابلیس نے جتنی چیزیں ڈسپلے کی ہوئی ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے، جیسے ہی کوئی اس کی طرف بڑھے گا وہ ہلاکت کے اندر جائے گا۔ تو خداوند ہماری مدد کرے، ہم ہمیشہ اپنے یسوع کی راہوں کو چنیں۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع جی تیری باتیں بہت پیاری ہیں، تو اے خداوند یسوع جی پہلے سے کتنے سائنس دیتا ہے، کتنی باتیں بتاتا ہے، جیسے اے خداوند یسوع جی کسی جگہ پہ ہم جائیں وہاں پہ وارننگز ہوتی ہیں کہ یہ سائٹ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ اس طرح کا خطرہ ہے، اس طرف کو نہ جانا۔ اے خداوند یسوع جی تو اسی طرح سے ہمیں اپنے کلام مقدس میں ہمیں زندگی کا روڈ میپ تو نے دے دیا ہے، تو نے ہمیں اے خداوند بار بار واقف کر دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی سپیڈ لمٹ کو ایسے رکھنا، ان راہوں پہ نہ جانا، اور کون سی راہیں ہیں جو تمہیں آسمانی مقاموں تک، آسمانی مقام تک پہنچائیں گی، کون سی ڈیزائرز ہیں جو تمہیں آگ میں لے جائیں گی۔ خداوند تیرا شکر ہو تو نے ہمیں ان پیاری باتوں سے واقف کیا ہے۔ اے خداوند یسوع تو ہم سے محبت رکھتا ہے، یہ ساری اے خداوند واقفیت تیری محبت کی نشانی ہے۔ اے خداوند یسوع جی ہم اپنے لیے اور اس دنیا کے لیے جو تیرا کھیت ہے خداوند، اے خداوند ہم درخواست کرتے ہیں ہم خود بھی تجھ میں قائم رہیں، اور اے خداوند تیرے کھیت میں تیرے روح کے وسیلے سے کام کر سکیں۔ اے خداوند یسوع ہم جان دینے تک تیرے وفادار رہیں، کوئی بھی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا نہ کرے۔ اے خداوند ہم دنیا کے کسی ڈراوے سے نہ ڈریں، کسی پاور سے نہ ڈریں، کسی تاثیر سے نہ ڈریں۔ اے خداوند یسوع جی اپنے حوصلے کو نہ کھوئیں۔ اے خدا باپ ہمیں جان دینے تک وفادار رہنے کا فضل دینا، تاکہ اے خداوند یسوع یہ تیرے پیارے لوگ جو اس وقت آگ کے سمندر کے پاس کھڑے ہو سکیں اور آگ انہیں نہیں جلاتی، شعلہ انہیں نہیں جلاتا، اے خداوند یسوع جی وہ تیرے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیرے ہیں، اور تیرے فضل سے کامیابی سے آگ کے سمندر کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اے خداوند تیری حضوری میں کھڑے ہوں گے، تو اے خداوند شعلہ زن تلوار تیرے منہ سے نکلتی ہے، تو آگ ہی آگ ہے، تیری آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، تیرا اے خداوند چہرہ تیز چمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہے، اے خداوند تو سر تپا آگ ہے، کون اے خداوند تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو اے خداوند تیرے خون سے دھلا ہے۔ اے خداوند یسوع جی تیرے فضل سے ہم اے خداوند تیری حضوری میں ہوں گے، ابدیت تیرے ساتھ گزاریں گے۔ اے خداوند یسوع جی تو نے اپنی آگ ہمیں دے دی ہے جو ہر روز ہمیں صاف کرتی ہے، تو نے اپنا تایا ہوا کلام دے دیا ہے، تیرا کلام آگ ہے جو ہمیں صاف کرتا ہے، تیرا روح آگ ہے جو ہمیں صاف کرتا ہے۔ اے خداوند یسوع جی
تیری حضوری آگ ہے جو ہمیں صاف کرتی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، تیرے ساتھ رہے. آمین.